जाहिलियत का ज़माना था, लेकिन फितरत पर थे, इसलिए समझदारी बहुत अच्छी होती थी। तो उसने कहा वो खैर क्या होगी? आपने फरमाया खैर ये होगी कि तुम इस बात की गवाही दोगे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इसकी गवाही दो, इसको मानो। तो उसने भी सवाल किया कि जो बात आप कह रहे हैं उसका कौन गवाह है? हाँ, यहाँ जंगल में कि अल्लाह के नबी हूँ, तो आपके नबी होने पर कौन गवाह है? ये उसने सवाल किया। तो आपने फरमाया जो उसका सवाल उसका सही है कि जो आदमी किसी चीज़ का दावा करे तो उसको दलील पेश करना ज़रूरी है, दावा भी दलील नहीं चलता। आपने फरमाया कि मेरी बात का गवाह ये दरख्त होगा, तो दूर दरख्त था वादी में, ये दरख्त मेरी बात की गवाही देगा। आपने उस दरख्त को बुलाया तो वो ज़मीन यूँ फाड़ता हुआ आया, जैसे कोई कीचड़ में उंगली खींचे, और वो खड़ा हो गया। आपने उससे गवाही तलब फरमाई है, गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो उसमें से आवाज़ आई, 3 मरतबा आवाज़ आई। तो आपके दावे की दलील पूरी हो गई, गवाह है। तो उसकी समझ में बात आ गई, जो दलील मांग रहा था उसकी समझ में बात आ गई, उसने कबूल कर लिया, ईमान ले आया। ईमान ला करके ये कह रहा है कि अब तो मैं सफ़र में हूँ, रास्ते में हूँ, इसलिए जब मैं घर पहुँचूँगा तो जब मेरा सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं वहाँ से आपके पास आ जाऊँगा। अगर मेरे साथ वाले मेरे साथ आए तो उनको साथ लेकर आऊँगा, वो नहीं आए तो अकेला आऊँगा, आपके साथ रहूँगा, आपके साथ ही रहूँगा। फैसला कर लिया। हाँ, आपके साथ ही रहना है, ठीक है। ये मिसाल मैंने फैसला दे रहा कि किसी काम का फैसला हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला भी उसके असबाब पैदा करते हैं। और आदमी का इरादा ही नहीं होता, ये इरादा होता है लेकिन डामाडोल होता है, तो फिर बात बनती नहीं है। इसलिए कायदे की बात ये फरमाई कि अल्लाह की मदद इतनी मिलेगी जितनी जिम्मेदारी ओढ़ी जाएगी। हदीस में कि अल्लाह की मदद इतनी आएगी जितनी जिम्मेदारी ओढ़ी जाएगी। आदमी अपनी जिम्मेदारी का जिम्मेदार है और खुदा मदद का जिम्मेदार है। यूं मामला है अल्लाह से कि जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी के पीछे अल्लाह की मदद है। अल्लाह की मदद गैब में होती है, तकाजा सामने होता है। ये हमेशा होगा कि कोई तकाजा है वो तो सामने है, कैसे करो, और उसके पीछे जो मदद है वो गैब में है, वो सामने मदद नहीं होती। मदद गैब में होती है, जैसे जन्नत गैब में है, न माने तो दोज़ख वो भी गैब में है। हाँ, अंजाम को अल्लाह ने गैब में रखा है, वो जिम्मेदारी को सामने रखा है। हाँ, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों में अंजाम तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने ईमान की ताकत दी है कि ईमान वाला अल्लाह की बात पर यकीन करके जिम्मेदारी पूरी करता है कि अल्लाह ने वादा किया है ये होगा, इसलिए ईमान दिया है। हाँ, ईमान दिया है, यकीन दिया है, वादे किए हैं अल्लाह ताला ने, और अपनी कुदरत भी दिखाई है कि हम अपनी कुदरत से कैसे वादे पूरे करते हैं। इसलिए इस उम्मत को मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस उम्मत को नबियों के किस्से सुनाए, इनको नबियों के किस्से सुनाए।
وعدہ حق ہے، لہذا تم دنیا سے دھوکہ مت کھانا۔ دنیا میں حالات الگ الگ چلتے ہیں، ان حالات میں آدمی سوچتا ہے کہ یہ بات کیسے ہوگی، یہ بات جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کیسے ہوگی، وہ تو اللہ کی قدرت سے ہوگی، لیکن چونکہ ان کو قدرت نظر نہیں آتی، ان کو حالات نظر آتے ہیں، حالات تو ایسے ہیں، کیسے کام ہوگا؟ اس لیے ان کو نبیوں کے قصے سنائے کہ نبیوں کے کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چلایا، ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ سب سے زیادہ ناگواریاں حدیث شریف میں ہیں، سب سے زیادہ ناگواریاں نبیوں پر آتی ہیں، سب سے زیادہ رکاوٹیں ان پر آتی ہے، اور جنات بھی دشمنی کرتے ہیں نبیوں سے اور انسان بھی کرتے ہیں، یہ بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ جناتوں کی دشمنی ہے، انسانوں کی بھی دشمنی ہے، وہ بھی مخالف ہے، یہ بھی مخالف ہے۔ ایسے ہی جو لوگ مجرم ہیں، جن کی زندگیاں خراب ہیں، وہ بھی دشمنی کرتے ہیں۔ كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين۔ تو ایسا کہتے ہیں ہونے تو ان کی دشمنیاں، مجرمین بھی دشمن کرے، جن بھی دشمنی کرے، اور انسان بھی دشمنی ہونے دو۔ کیوں؟ فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اے نبی آپ کا پروردگار ہدایت دینے کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کے لیے بھی کافی ہے۔ مجھے بھی کوشش چاہیے، ہدایت چاہیے، مدد چاہیے، اور کیا چاہیے؟ یہی دو چیزیں چاہیے کہ اللہ کی مدد آ جائے، ہدایت ہو جائے، ان سب چیزوں کو ہونے دو، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ کتنا 950 سال، بہت لمبا کام، بہت لمبا کام۔ اور مخالفت یہ بہت، یہ نہیں کہ خالی مانتے نہیں تھے، محاذ بنا کے کھڑے ہو گئے تھے، ایسا نہیں تھا۔ جو میرا اللہ چاہتے تھے، پھر فیصلہ آیا کہ ماننے والوں کو کامیاب کرنا ہے، نہ ماننے والوں کو نامراد بنانا ہے، ان کو ہلاک کرنا ہے، یہ فیصلہ آیا۔ یہ ہوتا ہے نبیوں کے ساتھ، کہ ان کی محنت کو ایک معیار پر، ایک مقدار پر لے جاتے ہیں، پھر حالات پلٹ جاتے ہیں۔ پھر فیصلہ آیا، پھر وہ پانی آیا نیچے سے بھی، اوپر سے بھی، جو عذاب کا پانی اوپر سے بھی آتا تھا اور زمین سے بھی، زمین کو بھی حکم تھا، آسمان کو بھی حکم تھا کہ اپنا پانی چھوڑو، تو زمین بھی اپنا پانی اگلنے لگی، نکال رہی ہے پانی، ہر جگہ پانی پھوٹ رہا ہے، فجرنا الارض عیونا، اوپر سے ہی پانی آ رہا ہے، پانی اس مقدار پر پہنچ گیا جو مقدار اللہ چاہتے تھے۔ عذاب کا پانی بھی جیسے نوح علیہ السلام کی محنت ایک معیار پر پہنچ گئی، یہ بھی ایک معیار پر پہنچ گیا، یہ قدرت دکھائی۔ تو محنت اور ان کی ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں
پوری ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نتیجہ لاتے تھے، وہاں تک ان کو صبر کرنے کا حکم ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر، جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تلقین ہے کہ آپ ایسا صبر کریں جیسے بڑے بڑے نبیوں نے صبر کیا ہے۔ یہ بات تو آپ کا صبر تو سب اکٹھا ہے، بہت زیادہ ہے کہ مجھے اتنی ایذائیں ہوئی ہیں کہ ایسی ایذائیں کسی کو نہیں ہوئی، یہ فرمایا کہ آپ صبر کریں، ایسا صبر کریں جو بڑے بڑے نبیوں نے صبر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا صبر کیا۔ یہ اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں، بڑے، ان کو نمونہ دیا کہ ایسا صبر آپ بھی کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ناگواریاں پہنچی، ہر قسم کی۔ آپ سیرت پڑھیں گے، جو بھی سیرت پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہر قسم کی، لوگوں کی طرف سے بھی، قدرت کی طرف سے بھی ناگواریاں آئی۔ ان ناگواریوں میں چلایا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انجام کامیابیوں سے ہوگا۔ حق کی ابتدا ناگواریوں سے، اور ابتدا یہ تو ناگواریوں اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی، اور باطل کی ابتدا خواہشات سے ہوگی، من چاہیوں سے ہوگی، اور انتہا نامرادیوں سے ہوگی۔ انتہا میں نامرادی ہے، کچھ نہیں ہے، کہ لم تغن بلمس، کچھ نہیں ہے۔ ابتدا ان کے من چاہیوں کی ہوتی ہے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، کہ ہاں ان کے دعوے ہوتے ہیں بڑے بڑے، جی ہاں ان کے دعوے ہوتے ہیں بڑے بڑے، جی ہاں حق کے خلاف وہ چلتے ہیں، جی ہاں، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں نامراد بناتے ہیں۔ اور حق کے معاملے میں کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی، کیونکہ جنت کا راستہ ہے، حق جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ وہ حدیثوں میں ہے کہ جنت کے راستوں پر اور جنت کے راستوں پر ناگواریوں کے پردے ڈالے ہیں۔ اس لیے حق کی ابتدا کہ ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے کام کو وہاں تک لے جاؤ جہاں اللہ کی مدد آنے والی۔ صحابہ نے ایک دفعہ شکایت کی، یا رسول اللہ بہت تنگی ہے، بہت تکلیف ہے، بہت بھوک ہے، بہت دکھ ہے۔ وہ کہنا بھی چاہیے، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ اپنی سب دکھ درد کہانی ان سے کہو، رہبری وہاں سے لینی ہے، مسائل بھی ان کے سامنے رکھنے ہیں۔ تو یہ کہا کہ بہت دکھ ہے، بہت تکلیف ہے، بہت بھوک ہے، خوف بھی بہت ہے، آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ مدد کیوں نہیں اترواتے؟ یہ کہا، درخواست لائے ہیں، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنی، لیکن سن کر کے تسلی کا جواب نہیں دیا کہ سر پر ہاتھ کر کے کوئی بات نہیں ہو جائے گا، گھبراہٹ، ایسے نہیں کہا، ایسے نہیں فرمایا۔
ایسا نہیں فرمایا، بلکہ متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں کو حق بات پر رہنے کی وجہ سے آرے سے سیدھا چیر دیا جاتا تھا، اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنی بات سے ہٹتا نہیں تھا، قائم رہتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کی بدن کی کھالیں چھین لی جاتی تھی، پھر بھی وہ اپنی بات سے ہٹتا نہیں تھا۔ تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے نا؟ تو تمہارا معاملہ تو ہلکا ہے، تو معاملے کو ہلکا کیا۔ تربیت کا یہی طریقہ ہے کہ تمہاری تکلیف تو ہلکی ہے، تم سے زیادہ تکلیف لوگوں نے اٹھائی ہے۔ پھر فرمایا کہ گھبراؤ مت، حالات بدلنے والے ہیں، حالات بدلنے والے ہیں۔ کہ ہاں، اور جو حالات تم چاہتے ہو وہ آنے والے ہیں، کہ تمہاری بھوک دور ہو جائے گی، تمہارا دکھ دور ہو جائے گا، تمہارا خوف دور ہو جائے گا، اور دور دور کی باتیں بتائی کہ حالات بدلنے والے ہیں، لیکن تم لوگ تو جلدی کرتے ہو، کہ جلدی نہیں کرنا ہے، اللہ کی اپنی ترتیب ہے، اللہ کی اپنی ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کتنی قربانی، کتنی عبادت، کتنی اطاعت، جو مقدار اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جب اس مقدار پر بات پہنچ جائے گی پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو تم جلدی کر رہے ہو، حالات بدلنے والے ہیں۔ کیونکہ وہ حضرات کام کر رہے تھے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، تو یہ تھوڑا ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں آئے گا، نتیجہ ضرور آئے گا۔ باقی اللہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک معیار پر پہنچ جائے، اور یہی بات ہے کہ جب ذمہ داریاں ایک معیار پر پہنچ جائے گی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کہ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ جلدی نہ کرو، اپنا کام پورا کرو، حالات بدلنے والے ہیں۔ تو یہی بات ہر وقت کہی جائے گی، کیونکہ نبی کی بات ہے، نبی کا کام ہے کہ کام کریں گے، اور جب ہمارا کام اپنے معیار پر پہنچ جائے گا، اللہ اپنی قدرت سے حالات بدلے۔ اللہ جو کچھ کرے گا وہ قدرت سے کرے گا، ہاں قدرت سے کرے گا۔ دعوت میں اللہ کی قدرت سمجھائی جاتی ہے۔ یہ کچھ اہم اعلانات ہیں۔ بارش کی وجہ سے پنڈال میں جوڑ جاری رکھنے کی گنجائش نہیں رہی، اس لیے اب دعا کرائی جا رہی ہے۔ صرف جوڑ کے لیے آنے والے احباب جہاں ہیں وہاں سے ہی اپنی واپسی کی ترتیب بنا لیں۔ نقد نکلنے والے احباب جن کے اوقات ہیں وہ کل صبح 6:30 بجے پنڈال میں اپنے اپنے حلقے میں تشکیل کی جگہ پہنچ جائیں۔ جو نقد نکلنے والے احباب ہیں کل صبح 6:30 بجے پنڈال میں اپنے اپنے حلقے میں تشکیل کی جگہ پہنچ جائیں۔ سارا دن انشاءاللہ تشکیلیں چلتی رہیں گی۔ بیرون کے مہمانوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہر حلقے والے مقررہ تعداد میں جماعتیں پنڈال کی مسجد میں صبح 9 بجے پہنچا دیں۔ بیرون کے مہمانوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہر حلقے والوں نے جتنی جماعتیں اپنے ذمے لی تھیں ان جماعتوں کو کل صبح 9 بجے پنڈال کی مسجد میں بھیج دیں۔ جو بیرون جانے والی جماعتیں ہیں جن کا تفقد ہونا ہے تو کل صبح 6:30 بجے سے حویلی میں تفقد شروع ہوگا اور انشاءاللہ سارا دن ہوتا رہے گا۔ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
کہ اس پر جو حالات آئیں گے اس کا مقابلہ وہ اپنی دعاؤں سے کرے گا. اس لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور مانگتے رہنا ہے. اجتماعی طور پر بھی مانگے, انفرادی طور پر بھی مانگے. لیکن اللہ کی طرف سے دعا جو ہے وہ اللہ کا خاص انعام ہے جو بندوں کو دیا گیا ہے. اس لیے ہم دعا مانگیں اور دعا مانگتے رہیں. مانگو اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت سے درگزر فرما. اپنی ناراضگی پوری امت پر سے اٹھا لے. اے اللہ اپنی ناراضگی پوری امت پر سے اٹھا لے. پوری امت کو آپ کی رضا والے راستے پر ڈال دے. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی, جانوں کی, آبرو کی, دین ایمان کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے. ہر خیر سے امت کو مالا مال فرما لے. اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما. جو محنتیں ہو رہی ہیں, جو دینی خدمتیں ہو رہی ہیں, ان سب کو قبول فرما. اور ان سب کو قبول فرما کر پورے عالم میں حق اور ہدایت کے عام ہونے کا اے اللہ فیصلہ فرما دے. ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما. ہر شر سے, ہر فتنے سے, ہر بلا, ہر بیماری سے پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے اپنی پناہ میں لے لے. اس اجتماع کو قبول فرما اور پورے عالم میں حق اور ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما. اپنی طرف سے آسانیاں بھی پیدا فرما, قبولیت بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تشریف لے چلیں. مسافر کی کوشش نہ فرمائیے, بس بچوں گے.